बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शेख जुल्फ़कार अली के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के हलकों में, इनका बड़ा नाम है, अच्छे कालम नवीस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम अब्दुल साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया। आज बात करेंगे शेख साहब के जो मुल्क की सूरत हाल में अचानक बड़ी धमाका खेज तब्दीली आ गई है, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के पस्से पर्दा जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात निकली है, और इमरान खान के कहने पर, इमरान खान की हदायत पर एक 3 रुकनी कमेटी जो पहले से बनी हुई थी उसने एलानिया कह दिया कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो खुफिया भी नहीं होंगे। आज बात की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कि हम जो कुछ भी करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, हमें किसी से कोई खौफ और ख़तरा नहीं है, और किसी बात पर हम कोई माजरत खाना लहजा भी इख्तियार नहीं करेंगे। ये बड़ी एक डिफरेंट सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि दूसरी सियासी जमातें जैसे नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो करती थी लेकिन उसका इकरार नहीं करती थी। और शहबाज शरीफ के बारे में आपको याद ही है कि वो जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मौजूदा, उनकी कार की डिग्गी में बैठकर बाजवा से मुज़ाकरात करने जाते थे। तो ये उसके मुकाबले में तो ये कल्चर ज़्यादा बेहतर नहीं कि जो कुछ भी करना है आपने एलानिया करें, कौम के सामने करें, कौम से छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो साहब, गुजारिश ये है कि ये अभी आपने फरमाया है कि ये अचानक डेवलपमेंट हुई है। कोई भी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हैपनिंग्स हो रही हैं, कोई भी अचानक नहीं हो रही, इसके पीछे बाकायदा एक पूरा ग्राउंड है। बाद में आपकी काट रहा हूँ, अचानक से मुराद है कि अचानक सामने आई है। वो यकीनन आपकी बात सही है, पस मंजर में तो बहुत अरसे से ये चल रहा होगा। ये खान साहब के 2 साल जब से खान साहब की हुकूमत गई है, उस वक़्त से खान साहब ने अपने हिस्से की जो तकलीफ़ है वो काट ली है, और अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ खान साहब पे अच्छा वक्त आने वाला है, बल्कि ये समझिए कि पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आने वाला है, नेशनल वाइज भी और इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी। दूसरी बात ये है कि खान साहब की जो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो, जैसे कि बहुत सारे हमारे एंकर हजरात फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्वानात भी नज़र आ रहे हैं, आसार भी नज़र आ रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। और वो एस्टेब्लिशमेंट का जो मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है वो की पर्सनस के साथ नहीं बल्कि डीप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, और इसमें कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरी की पूरी डीप एस्टेब्लिशमेंट जो लोकल भी है और जो इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल में आप माइनस अमेरिका कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो नया जो ब्लॉक बन रहा है उसमें ज़्यादा आसार ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें शामिल भी होना चाहता है, और जो अपने पुराने बेख्वाह हैं, पुराने जो दोस्त हैं, उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहता। तो इसमें ज़ाहिर तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नज़र आ रही है कि अमेरिका भी नाराज़ ना हो और हम नया ब्लॉक भी ज्वाइन कर लें। इसी तरह जिस तरह भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, आसार जो बता रहे हैं कि इन्होंने नवंबर तक होल्ड करना है खान साहब को, और खान साहब के अपने भी कहना है कि मुझे अक्टूबर नवंबर से पहले ये आज़ाद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था। तो उसकी वजह भी यही है कि जब तक ट्रंप का इलेक्शन नहीं होता, ट्रंप के अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट प्लस माइनस इनको नज़र नहीं आता, तब तक ये खान साहब को होल्ड रखेंगे। और जो ही उसका रिजल्ट बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ट्रंप आ रहा है, तो खान साहब को होल्ड रखने की वजह भी यही है। नाज़रीन, मशहूर है मिसरा है कि बाग़बान भी खुश रहे, राज़ी रहे सयाद भी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सोच यही नज़र आ रही है, जिस तरह के शेख जुल्फ़कार अली ने बात की, और बड़ा उनका राब्ता है उन हलकों के साथ जहाँ से खबरें निकलती हैं। ताकतवर हल्के जिन्हें हम कहते हैं, कुछ लोग उन्हें महकमा ज़राअत कहते हैं, कुछ उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कुछ डीप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो हमेशा तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखती। इसलिए ये जो सूरत हाल अचानक डेवलपमेंट हुई है, ये अचानक सामने आई है। डेवलपमेंट्स तो पसे मंजर में हो रही होती हैं, और ये अब कहा जा रहा है कि चूंकि एक तरफ तो अमेरिकन इलेक्शन के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी कमोबेश यकीनी नज़र आ रही है, और दूसरे जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है, पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक जिनका
ممالک کے ساتھ اچھا تعلق ہے، جیسے چین ہے، روس ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، یہ جو بڑے بڑے ترکی ہے، یہ جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں دنیا کے، یہ اکٹھے ہو کر یہ جو امریکی بالادستی ہے اور جو ڈالر کی بالادستی ہے، جو ڈالر کی غلامی ہے، اس سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور کل ہی شیخ صاحب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ ہدف حاصل کر لیا ہے، چین اور روس نے، جو دو طرفہ تجارت تھی، پہلے انہوں نے 40%، 30% جو مقامی کرنسیوں میں، روبل میں اور یوان میں اپنی تجارت کی، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 60% تک لے گئے، پھر 80، پھر 90۔ اب تازہ خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ اب چین اور روس کے درمیان 100% تجارت جو ہے وہ ڈالر میں نہیں ہو رہی۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ان کی اپنی کرنسیوں میں ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے اس چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں انہوں نے ان کو آپشن دے دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلے ہماری کرنسی میں تجارت کریں یا ہمارا جو دوست ملک ہے اس کی کرنسی میں کریں، یعنی اگر آپ نے روس کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو آپ روبل میں بھی ان کو ادائیگی کر سکتے ہیں اور جو چینی کرنسی ہے اس میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات بڑی تیزی سے جو امریکی غلبہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ کمزور ہو رہا ہے اس لیے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگلے 5، 10 نہیں 50 اور 100 سال کو مد نظر رکھ کر پالیسی بناتی ہے، اور اگلے 50 اور 100 سال کی جو پالیسی ہے وہ عمران خان کی وہی پالیسی ہے کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، کسی کو اڈے نہیں دیں گے۔ اب ایران کو اڈے دینے کا ایشو بنا پڑا ہے، ایران کے خلاف یعنی جو اتحاد بن رہا ہے اسرائیل کا، انڈیا کا اور امریکہ کا اور نیٹو ممالک کا، وہ اڈے مانگ رہے ہیں، پریشر بڑھ رہا ہے۔ اب ان کو انکار کرنے کی ذمہ داری جمہوری حکومت اور وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ لندن پلان کے تحت آئے ہوئے ہیں تو یہ تو امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے عمران خان اب دوبارہ انہیں یاد آ رہا ہے، انہیں ایک ایسا لیڈر چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر کہ جو اپنا کندھا پیش کرے تاکہ اس پر بندوق رکھی جا سکے۔ قدوس صاحب ایسا ہے کہ امریکہ آج سے اڈے تو نہیں مانگ رہا، جب سے اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو امریکہ تو اڈے مانگ رہا ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک پریکٹیکلی اڈے دیے تو نہیں ہیں۔ بالکل دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرو امریکہ ہے، لیکن در حقیقت امریکہ کو ابھی تک اڈے ملے نہیں ہیں۔ لیکن صاف انکار بھی نہیں کیا جا رہا، انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن دیے بھی نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح بات، اوپنلی دیے بھی نہیں ہیں، بالکل، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہم سے زیادہ وفادار ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ کچھ ٹیکٹیکل ایشوز پر کسی کے ساتھ آپ کا تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی والے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، جو ملک کی جو طویل المدت پالیسیاں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کر رہی۔ ایسی بات نہیں ہے، آخر 75 سالوں سے اس ملک کو انہوں نے اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں کتنی دشمنیاں ہیں پاکستان کی، کتنے مسائل ہیں پاکستان کے لیے، ان سب سے نکال کر یہاں تک لائی ہے۔ ایٹمی پروگرام ہمارا تشکیل پایا ہے، ہمارا میزائل پروگرام بنا ہے۔ سر 3-4 جنگیں لڑی ہیں ہم نے، بہت کچھ اپنے سے بہت بڑے دشمن کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ہم نے ایگزسٹ کیا ہے، 75 ایئرز ہم نے ایگزسٹ کیا ہے، تو ایسے تو نہیں ہو گیا نا۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ خدا نخواستہ پورا امریکہ ہوتی یا ملک کے خلاف ہوتی تو ہم 75 ایئرز ایگزسٹ نہ کرتے دنیا میں۔ بے شک بے شک۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ہی معاملات کو سول سپرمیسی کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ یہ جو ابھی 6 ججز کا خط آیا ہے، اس سے پہلے کمشنر راولپنڈی نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر کیا ہوا، پریس کانفرنس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نون لیگ دوبارہ بیک فٹ پر چلی گئی ہے، جو اسے تنگ کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی کی شرائط نہیں مان رہی تھی، تو کمشنر نے کہہ دیا کہ جناب میں تو ڈپریشن میں اور ٹینشن میں اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے میں یہ سب باتیں کر چکا ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب دوبارہ جو آپ نے دیکھا کہ جو وزارتیں ہیں، خاص طور پہ وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت خزانہ ہے، ان کے معاملات پر اور جو کابینہ کی اہم ترین کمیٹیاں ہیں ان کی رکنیت کے حوالے سے نون لیگ نے ایک دفعہ پھر مزاحمت شروع کر دی تھی، اور جو انڈے اسٹیبلشمنٹ اپنی ٹوکری میں رکھنا چاہتی تھی یا رکھ رہی تھی، اس میں پھر انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ سینگ پھنسا لیے تھے۔ تو پھر لوگوں کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو نون لیگ کا یہ مسلسل سینگ پھنسانے والا رویہ ہے اس سے تنگ آ کر یا اس سے زچ ہو کر ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے۔
دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے، چین ہے، روس ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے، دوسرے ممالک ہیں، اب تو افغانستان کے اور متحدہ عرب امارات اور ممالک کی بھی شمولیت کی اس میں باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو بلاک ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ایسی شخصیت کا اسلام آباد میں ایوان وزیر اعظم میں ہونا ضروری ہے جس کو روس بھی جو اس وقت اس کا فرنٹ لائن پہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ تو روس ہے جو اصل جنگ لڑ رہا ہے، یوکرین کی بھی لڑ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی وہ شام میں موجود ہے، ایران کے ذریعے بھی وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ ناظرین یہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے اس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سی شخصیت ایسی ہے جو آزادانہ فیصلے کر سکتی ہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا بڑا عالمی بحران آ گیا تو ملک میں ایک ایسی حکومت بھی ہونی چاہیے جس کو قوم کی سپورٹ ہو، عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں. تو عمران تو دونوں جو شرائط ہیں ان پر پورا اترتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ضرور یہ ہے کہ خان صاحب میں یہ دونوں کوالٹیاں موجود ہیں. کسی بھی بحرانی کیفیت میں خان صاحب نہ صرف قوم کو سنبھال سکتے ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، پہلے بھی کھڑی تھی اب بھی کھڑی ہے، اور نہ صرف وہ قوم کو سنبھال سکتے ہیں لے کے ساتھ چل سکتے ہیں بلکہ وہ انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی بالکل باعزت طریقے سے فیس کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہر بڑے سے بڑا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ ان میں ول بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ایسی ہی ہوئی ہے. یہ ایک فطری صلاحیت ہے عمران خان میں، تو کہیں وہ لڑاکا ہے، جنگجو ہے، اگر وہ کھیل میں ہے تو کھیل میں بھی لڑاکا ہے، سیاست میں ہے تو سیاست میں بھی لڑاکا ہے، اور آخری اوور اور آخری بال تک وہ لڑنا جانتا ہے اور لڑتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے دشمن بھی مانتے ہیں ناظرین، لیکن جو انہوں نے حالیہ بحران کے دوران کردار ادا کیا کہ کس طریقے سے اپنی پارٹی کو ان ہائی جیکر سے بچا کر وہ انہوں نے اسے متحد رکھا. آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین تھے، عبدالعلیم خان تھے، فیصل باوڈا، بڑے بڑے نام ہیں، فواد چودھری ہے، اسد عمر ہے، وہ سب جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے اس پی ٹی آئی کو وہ ہائی جیک کرنا چاہتے تھے. یہ پہلی جو داخلی جنگ ہے اس میں عمران خان کا کامیاب رہنا بہت بڑی کامیابی ہے کہ اپنی پارٹی انہوں نے اپنی پارٹی کا اغوا برائے تاوان نہیں ہونے دیا. یہ مانتے ہیں آپ؟ بے شک کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے بڑے ٹیکنیکلی اور بڑی ذہانت کے ساتھ اس چیز کو انہوں نے کور کیا ہے اور اس کو سنبھالا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور اپنے بندے بھی بچائے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے اپنی پوری اے ٹیم جو ہے وہ اے ٹیم انہوں نے ابھی تک سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. روپوش ہے یا اے ٹائم کو انہوں نے ابھی اے ٹیم کو ابھی تک موبلائز کیا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے یوز کیا ہے، اور ابھی تک وہ بی ٹیم سی ٹیم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. لیکن اچھی انہوں نے فائٹ دی اور 8 فروری کو ناظرین ان کی بی ٹیم نے کیا رزلٹ دیا ہے، کمال کا، بہت اچھا رزلٹ دیا ہے. ہاں کمی بیشی ہوتی ہے ہر بندے میں، ہر جگہ پہ جب 5-10 بندے 20 بندے ہوتے ہیں سب کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا تو ان میں باہم اختلاف بھی ہوتا ہے، کمی بیشی بھی ہوتی ہے. لیکن ان کو کور کیا خان صاحب نے اندر رہتے ہوئے کہ وہ آزاد بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس 100% باہر کی انفارمیشن بھی پاس نہیں ہو رہی، ایکوریٹ نہیں ہو رہی، نہ ہی ان کی انفارمیشن باہر آنے دی جا رہی ہے پوری. ہاں صحیح بات ہے. اس کے باوجود انہوں نے ہی ویل پلیڈ. اچھا یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نون لیگ کے کچھ لوگوں کو اب شک پڑنے لگ گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی کہ کیا ان کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ہو گیا کہ جو 6 ججز ہیں اور پھر باقی جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ بھی اسی قسم کے خط لکھ رہے ہیں. اور ناظرین آج حامد میر نے تازہ ترین خبر یہ بھی دی ہے کہ 5-6 جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ بھی ویسا ہی ایک خوفناک خط لکھ چکے ہیں. انہوں نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے اور وہ خط کسی بھی وقت سپریم کورٹ کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے. ایک نیا بم شیل ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 ہائی کورٹس وہ تصدیق کر چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے موقف کی کہ دباؤ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، فیصلے اپنی مرضی کے کروائے جاتے ہیں. ویسے تو یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس بات تو یہ سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ یہ بات تو سچ ہے لیکن اسے تسلیم کوئی نہیں کر رہا، نہ کرنے کی کسی میں جرت ہے. یہ پہلی دفعہ یہ تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. کیا اس گیم کے پیچھے بھی خود اسٹیبلشمنٹ ہی تو نہیں ہے؟ صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسف علی زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے سکول میں ابھی جسٹ ہم نے ایڈمیشن لیا ہے. جتنا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ کہنا زیادہ مناسب لگے گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کو سمجھنا پڑے گا. اچھا وہ اتنی ان کو سمجھ چکی ہے نون لیگ کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کو سمجھنا پڑے گا، اتنے وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے
کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ جس طرح امریکہ کو فوری طور پہ نہیں چھوڑ سکتی، ان کی مجبوری ہے، اسی طرح نون لیگ کو بھی فوری طور پہ نہیں چھوڑ سکتی. اس کو چھوڑنے کے لیے باقاعدہ ایک گراؤنڈ بنانا پڑے گا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ گراؤنڈ بنتا آ رہا ہے. جس طرح میاں صاحب کے جو کیسز ہوئے اس میں سچائی ہے یا سچائی نہیں ہے وہ بات کا معاملہ ہے، وہ علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پورا گراؤنڈ بنا ہے. اور اب آپ نون لیگ کی مقبولیت دیکھ لیں، مقبولیت کے گراف پہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے، یہاں اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں کیا سینہ گلٹ چل رہا ہے کہ اب جج اگر ہائی کورٹ کے جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ تھا اور اس دباؤ کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ سے مدد مانگ لی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس پر از خود نوٹس لے کر سماعت شروع کر دی ہے، اور پہلی سماعت میں ہی جو کل آپ نے دیکھا کہ جو 3 جج صاحبان تھے وہ اعلانیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے موقف کی حمایت کر رہے تھے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 3 ہائی کورٹ سے خط آ گئے ہیں اور ان خطوط میں یہ کہا گیا ہے کہ رپورٹس آ گئی ہیں، یعنی تحریری رپورٹس آ گئی ہیں، اور جن میں کہا گیا ہے کہ واقعی ہم پر بھی ایجنسیوں کی مداخلت ہے یا حکومتوں کی مداخلت ہے. صرف ایجنسیوں کی نہیں ناظرین، حکومت جو حکومت وقت ہے اس کی مداخلت کے حوالے سے بھی شکایت کی ہے، باضابطہ چارج شیٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسے. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے تناظر میں اب آپ کو یا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو کیا یہ نظر نہیں آ گیا کہ پھر فارم 45 کے ایشو پر پھر جب عدلیہ آزادانہ فیصلے دے گی تو جو ہماری حکومتیں ہیں ان کی کیا پھر ان کا مستقبل ہے؟ قدوس صاحب یہ بتائیں، ہمارے بیچ سے بہت سینئر ہیں ماشاء اللہ، سینئر موسٹ ہمارے استاد بھی ہیں، کہ 75 سالوں میں کسی بھی عدلیہ کے کسی جج کو یا بیوروکریسی کے کسی فرد کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ اس طرح کی بغاوت کرے یا اس طرح کی بغاوت کے بارے میں سوچے. اگر یہ ہیپننگز ہو رہی ہیں اور جو ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عوامت و کار فرما ہیں، کچھ ہے کہ جس کی پردہ داری ہے. بالکل ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ صورتحال ہے ناظرین، اور اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. شیخ صاحب آخر میں جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال بنی ہوئی ہے، کہ وہ کچھ امید رکھیں، مایوسی کا شکار نہ ہوں. اسی افراتفری کے ماحول میں، اسی سیاسی دلدل میں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے گا. جس طرح 6 ججز نے اچانک خط لکھ دیا، لوگ تو مایوس ہو گئے تھے عدلیہ کی کارکردگی سے. دوستوں ویسے ہے کہ قوم کے لیے، عوام کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. مومن کے لیے مایوسی نہیں ہے. ہر رات کے بعد صبح ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم بحیثیت قوم ہم نے اپنی تنگی، ہم نے اپنی مشکل کاٹ لی ہے، اور انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب ہم بحیثیت قوم دنیا کے نقشے پہ متحد ہو کے ابھریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبانوں عبد القدوس اور شیخ ذوالفقار علی کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز ایسے ہی کرنٹ ایشوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے رہیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ایسی ہی ہماری ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.